गेम मैंने इसलिए खिलाई है क्योंकि हमारा टॉपिक भी ये है कि ज़िंदगी में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कितना ज़रूरी है, स्पेशली अपने से बड़ों की। और जब हम किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मैंने कहा अब्दुल्ला सेज़, तो तभी आपने फॉलो करना था, ठीक है। जब मैंने अब्दुल्ला सेज़ नहीं कहा तो आपने फॉलो नहीं करना था। ये इसको हम इस तरह भी अप्लाई करें कि जब अल्लाह कोई हुक्म देगा तो हम करेंगे, जिस चीज़ से अल्लाह रोकेगा हम रुकेंगे, जिस चीज़ से को अल्लाह कहेगा करो वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, पहली बात। शैतान का हुक्म हम नहीं मानते, राइट। दूसरा, जब हम किसी भी स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पे रूल्स और डिसिप्लिन को, नज़्म व ज़ब्त को फॉलो करना बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी मैंने आपको फॉलो कराया। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरह आप गेम से आउट हो गए हैं, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली आप ज़िंदगी दौड़ से भी आउट हो जाएंगे। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बनाई उसूलों पे है। इसको हम समझें, जल्दी समझ लें बेहतर है, नहीं समझेंगे तो सफ़र करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात है। आप देखें कि हर चीज़ डिसिप्लिन के मुताबिक मूव कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की ड्यूटी लगाई हुई है। सूरज एक वक्त पे आता है, एक वक्त पे जाता है, ठीक है। सनराइज़, और आपको पता है कि जिस तरह से मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मगरिब से निकल आए और मशरिक में गुरूब हो। ऐसा होगा तो आपको पता है कि क़यामत आ जाएगी लिटरली। अर्थ जो है वो एक ख़ास स्पीड पर घूम रही है, आपको पता है ना, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे, इस तरह से घूम रही है। उसकी एक स्पीड है, वो स्पीड थोड़ी सी अप डाउन हो गई तो क्या होगा, हम सब मारे जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ी सी अप डाउन हो गई, हम सब मारे जाएंगे। इसी तरह जो चांद है वो भी आपने देखा है दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक खास स्पीड से घूम रहा है ना, तो वो भी एक स्पीड है। वो स्पीड थोड़ी सी अप डाउन हुई तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सी मिसालें देखो, ये तस्वीर को देखो। अगर ये लाइंस ना होती रोड पे, लेन्स ना होती और सबको चॉइस दी जाती कि जहां मर्जी गाड़ी लगा दो, तो आपको क्या लगता है क्या होता? किसी को जगह मिलती, किसी को जगह गाड़ी खड़ी करने की ना मिलती। किसी ने यूं लगाई होती, किसी ने यूं लगाई होती, ठीक है ना, किसी ने यूं लगाई होती। तो उससे क्या होना था, नज़्म व ज़ब्त में एक मसला पैदा होना था और उसमें दूसरों का हक मारा जाना था। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। जब हम नज़्म व ज़ब्त में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो याद रखें किसी का हक मारा जाता है, ठीक है। इसलिए रूल्स को फॉलो करना ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। आप देखें, मैं पुलिस को जाकर कहूं जी कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहननी, वो मुझे रोकें, जी आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी हुई है। मैं कहूँ जी मैं नहीं पहनता, वो कहेंगे क्यों। मैं कहूँगा जी मैंने आज तक एक्सीडेंट किया ही नहीं, तो मैं क्यों पहनूं, मैं तो बहुत ज़बरदस्त ड्राइवर हूँ, मैं तो बहुत सेफ गाड़ी चलाता हूँ। तो वो मुझे क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि देखें भाई, हो सकता है आप ज़बरदस्त ड्राइवर हो, लेकिन ये रूल सबके लिए बने, ऐसा ही है ना, सबको फॉलो करने हैं। चाहे कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है या नहीं है, इससे हमें सरोकार नहीं है। जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको देख के अगला बंदा भी नहीं करेगा, ऐसे ही है ना। कल को मेरा दोस्त कहेगा कि यार मोहम्मद अली सीट बेल्ट नहीं पहनता, मैंने भी नहीं पहननी, ठीक है। फिर तीसरा बंदा कहेगा यार वो दो नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूं। इस तरह क्या होगा कि सारे कहने लगेंगे कि हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी। और आपको पता है कि खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया और सीट बेल्ट ना पहनी हुई तो बहुत इंजरी होती है, ठीक है, बहुत नुकसान हो जाता है। हेलमेट, मैं पुलिस को कहूँ जी मैंने हेलमेट कोई नहीं पहनना, ठीक है, वो कहेंगे क्यों। मैं कहूँगा जी मैं तो बहुत सेफ ड्राइवर हूँ, मैं तो स्लो चलाता हूँ, मैंने तो आज तक एक्सीडेंट नहीं किया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो गया एक्सीडेंट तो क्या होगा, आपकी सोच है। अल्लाह माफ़ करे, सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं एक्सीडेंट में, वो हेड इंजरी की वजह से होती हैं, ठीक है। जो लोग फौत हो जाते हैं बाइक चलाते हुए कोई एक्सीडेंट में, उनको हेड इंजरी होती है। तो इसलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक स्कूल के, इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हो सकता है आपको लगे कि यार ये समझ से बाहर है, ठीक है ना। जैसे हो सकता है मुझे लगे कि यार ये सीट बेल्ट मेरी समझ से बाहर है, ये मैं क्यों पहनूं, हो सकता है आपको लगे। लेकिन थोड़ा सा आपने दूसरों का भी सोचना है कि यार चलो मेरे ऊपर अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन सबके लिए है, और बतौरे बड़ा, स्पेशली अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर देखो मैंने ना फॉलो किया तो कल को मेरे जो छोटे बहन भाई हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो भी नहीं फॉलो करेंगे।
اور پھر ایک بری مثال جو ہے وہ قائم ہوگی. ٹھیک ہے, تو ریسٹ ایشورڈ یاد رکھیں کہ نظم و ضبط کے لیے رولز بنانا یہ بہت ضروری ہے اور زندگی میں بہت ضروری ہے. میں ابھی آپ کو کافی مثالیں دیتا ہوں. تو یہ مثال سے دیکھیں ہم نے کیا سمجھا, اگر یہ لائنز نہ ہوتی تو ایک بد نظمی ہوتی اور اس بد نظمی سے دوسروں کا حق مارا جاتا, دوسروں کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملتی. ابھی دیکھیں یہ باہر کی مثال لے لیں, یہ باہر جو ہے اس کے ساتھ یہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے واٹر کا وہ بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ گاڑیوں کی کچھ جگہ ہے نا, 3 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے باہر جو پارکنگ ہے, 3 گاڑیاں یوں کھڑی ہو سکتی ہیں. اب میں آپ کو پڑھانے آ رہا ہوں, میں گاڑی یوں لگا دوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ, تو باقی 2 کیسے لگائیں گے؟ میں نے یوں لگا دی, میں کہوں گا میں رول کو فالو نہیں کرتا, میں یوں لگاؤں گا, تو باقی 2 کیسے لگائیں گے؟ ان کا حق مارا گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں نظم و ضبط کے لیے بہت ضروری ہے رولز کا فالو کرنا. پھر یہ دیکھیں ریلوے ٹریک, اس کا ایک ٹریک ہے. اب ریلوے ٹریک کا کوئی ٹریک ہی نہ ہو تو ریل کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, اس کی منزل کیا ہے, اس نے ختم کہاں پہ ہونا ہے, یہ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے, تو پھر ڈرائیور کہاں پہ ریل گاڑی کو لے کر جائے گا؟ اسی طرح دیکھیں آپ کی منزل ڈیفائن کرنے کے لیے, آپ سب کی منزل مقصود کہ آپ کو ہم نے پہنچانا کہاں تک ہے, اس کے پیچھے ایک ویژن ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ ماشاءاللہ اس ادارے کا ایک ویژن ہے. وہ ویژن یہ ہے کہ آپ لوگ ذمہ دار شہری بنیں, آپ لوگ پڑھے لکھے نوجوان بنیں. آپ لوگ کو یہ بھی ویژن ہے کہ کسی کو بیوروکریسی میں بھیجا جائے, کسی کو جج بنوایا جائے انشاءاللہ, کسی کو جو ہے نا بہت ہائی رینک آفیسر بنایا جائے, تاکہ آپ لوگ سکسیسفل دنیا میں بنیں اور آپ لوگوں نے دین بھی پڑھا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے منزل مقصود, لیکن وہ آسان نہیں ہے. اس منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے آپ کو ڈسپلن, نظم و ضبط, رولز کا عادی بننا پڑے گا. ادروائز دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو رولز کو فالو نہیں کرتے لائف میں, جنرل بات کر رہا ہوں, جو لاپرواہ ہیں. ٹھیک ہے, جو نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے ہیں, تو پھر آگے جا کے ان کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے جا کر وہ اس طرح سے سکسیس کو اچیو نہیں کر پاتے. تو یہ بھی اگزامپل آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک ریل گاڑی کی طرح ہیں اور آپ کا ٹریک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. دیکھیں 5 نمازیں, ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے دل میں آ جاتا ہے, انسان ہے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے دل میں آ جائے کہ یار آج نماز سکپ کر دوں. ہو سکتا ہے فجر پہ اٹھتے ہوئے آپ کو بڑا ہو کہ یار یہ کیوں میں اٹھوں فجر پہ. ٹھیک ہے, وضو کرنا پڑے گا, پہلی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گارنٹی دی ہے. دیکھیں نا, ہمارے نبی نے گارنٹیاں دی ہیں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے اس سے کہ اللہ اسے جنت دے گا. اور جنت کتنا خوبصورت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. پھر یہ ڈسپلن کے لیے ضروری ہے. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ ڈسپلنڈ ہے, اس کی لائف میں نظم و ضبط ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس کیا ہوگی؟ لائٹ. ٹھیک ہے, یہ صحیح حدیث ہے کہ آج وہ اندھیرے میں جا رہے ہیں, لیکن اس وقت جب لائٹ کی ضرورت ہوگی قیامت میں, آپ کو پتا ہے نا ایک جگہ آئے گی میدان حشر میں جہاں پچ ڈارکنیس ہوگی, اندھیرا, وہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس روشنی ہوگی. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھو کتنا فائدہ ہے. تو ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا کرو کہ نہیں, اگر میں زبردستی بھی پڑھ رہا ہوں, مجھے زبردستی بھی پڑھائی جا رہی ہے تو اچھی بات ہے. بہت سی چیزیں زندگی میں زبردستی بھی کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی موٹیویشن کو ڈکریز نہ ہونے دیں. نماز بہترین ہے نظم و ضبط کے لیے, یہ منزل مقصود ہے. نماز آپ کی ڈائریکشن ڈیفائن کر رہی ہے کہ آپ اچھے بنو گے. دیکھو نا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, جو بندہ وضو کر رہا ہے وہ پاک رہ رہا ہے, جو پاک رہ رہا ہے انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن انشاءاللہ نماز سے آپ گناہوں سے دور رہیں گے. تو یہ بہت خوبصورت ایک ڈائریکشن آپ کی ڈیفائنڈ ہے, اس کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھنا. ٹھیک ہے, اس کو انجوائے کریں اور اس پہ شکر گزار ہوں اللہ کے کہ آپ ان چند خوش نصیب نوجوانوں میں. دیکھو کتنے نوجوان ہیں جو بلیئرڈ کھیل رہے ہیں, سنوکر وہاں کلب میں جا کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, سوٹے لگا رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. لیکن آپ خوش نصیب ہو, آپ قرآن پڑھ رہے ہو, آپ ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہو بیٹھ کے, آپ آپس میں کھیل بھی رہے ہو, ایک اچھا وقت گزار رہے ہو, آپ کو یہاں کلاسیں دی جا رہی ہیں, اسکل سکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں,
اور محبت میں کبھی کبھی سختی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. ماں باپ جو ہے نا وہ سختی بھی کرتے ہیں، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. تو یہ آپ کے اساتذہ یہ ماں باپ کی طرح ہیں ڈیفینیٹلی. تو یہ کبھی کبھی سختی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کی یہ ریلوے، آپ کی جو ریل گاڑی ہے نا، یہ ٹریک سے نہ ہٹ جائے، کیونکہ آپ اسپیشل لوگ ہو. آپ لوگوں کو ہم نے ٹریک سے نہیں ہٹنے دینا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظم و ضبط کے مطابق چلیں، رولز کو فالو کریں. جو رولز بنا دیے گئے ہیں وہ بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. میں نے آپ کو مثال دی، سورج دیکھو اپنے وقت پہ نکلتا ہے، دنیا ایک سپیڈ پر گھوم رہی ہے، اس سپیڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. پھر ایک سوال اگر میں آپ سے پوچھوں تو چلو آپ کا تھوڑا نالج بھی چیک ہو جائے گا. یہ جو پینے کا پانی ہے یہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ ختم کیوں نہیں ہوتا دنیا سے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ چشموں سے آ رہا ہے نا، سپرنگز ہوتی ہیں نا، چشمے. وہ چشمے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ ان میں بار بار پانی کیسے آ رہا ہے چشموں میں؟ جی ویری گڈ، بارش کی وجہ سے. اب اگلی بات سوچنے کی ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، یہ کون بتائے گا؟ سائنس میں اگر پڑھا آپ نے ایک چیز ہوتی ہے. جی ویری گڈ ویری گڈ، ایویپوریشن. یہ ون آف دی پروسیسز ہے، لیکن اس پورے سائیکل کا ایک نام ہے، اس کو ایک سائیکل کہتے ہیں، ایویپوریشن. ویری گڈ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایویپوریشن کیا ہوتا ہے. اس کا ایک سائیکل کا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس سائیکل کو؟ تھوڑا سا آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا نا. واٹر سائیکل سنا ہے نام کبھی؟ سائنس میں پڑھا ہے کبھی؟ واٹر سائیکل پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. اچھا واٹر سائیکل آپ دیکھیں اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرتا ہے اللہ ہم پہ. بیٹھ جاؤ بیٹا. کہ اللہ نے اپنے انسانوں کو ان لمیٹیڈ، اپنے بندوں کو ان لمیٹیڈ پانی کی سپلائی کس طرح سے فراہم کی. ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے نیچر میں. وہ فیکٹری میں کیا ہوتا ہے آپ غور سے آپ سننا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. دیکھو جو سمندر ہے ان کا پانی پینے کے قابل ہے؟ نمکین پانی ہے، کڑوا پانی ہے، ٹھیک ہے. اس میں اتنے خطرناک منرلز ہوتے ہیں کہ اگر میں اور آپ سمندری پانی پینا شروع کر دیں ہم ایک دن میں مر جائیں گے، ٹھیک ہے. اتنے خطرناک منرلز ہیں اس میں. تو سمندری پانی تو پینے کے لائق نہیں ہے. کلین واٹر جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ چشموں سے، ٹھیک ہے. اب چشمے ہم پیے جا رہے ہیں لیکن اللہ انہیں بھر رہا ہے، اور آپ نے جیسے کہا بارشوں کے تھرو بھر رہا ہے. لیکن بارش کیسے ہوتی ہے؟ کتنا خوبصورت پروسیس ہے، تھوڑا سمجھ لیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سورج جو ہے اس کی ہیٹ، سورج کی جو تپش ہے اس سے سمندروں کا جو پانی ہے وہ بھاپ بنتا ہے. ایویپوریشن کسے کہتے ہیں؟ بھاپ بننے کو. آپ نے کبھی انڈا بوائل ہوتے دیکھا؟ انڈے کو بوائل کرتے ہیں تو وہ ساس پین میں سے وہ دھواں سا نہیں نکل رہا ہوتا، وہ پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہے. پانی کیا بن رہا ہے؟ گیس، ٹھیک ہے. پانی گیس بن کے اڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایویپوریشن، ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ کہ سمندروں کا کچھ پانی، سمندر کا کچھ پانی وہ بھاپ بنتا ہے، ویپر بنتا ہے. وہ ویپر بن کے اوپر جاتا ہے. اوپر کیا ہوتے ہیں؟ کلاؤڈز. یہ دیکھو یہ آگے کلاؤڈز بنے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ایویپوریشن لکھا ہوا ہے. کلاؤڈز ایک پوری فیکٹری ہے. کلاؤڈز کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اکثر آپ اگر ٹھنڈے گلاس کا پانی مجھے ابھی ملتا اور میں یہاں رکھتا ٹھنڈے گلاس کا پانی، اس گلاس کو جب میں اٹھاتا تو یہ ٹیبل پہ تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے. یا ٹھنڈی بوتل یہاں رکھوں گا، جب اٹھاؤں گا تو ٹیبل پہ پانی ہوگا. وہ پانی کہاں سے آ گیا؟ ٹیبل پہ تو پانی نہیں تھا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بوتل کو پسینہ آ گیا ہے، تو بوتل کو پسینہ تو نہیں آتا، بوتل انسان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی واہ زبردست زبردست، شاباش، گڈ گڈ. بالکل بیٹا انہوں نے صحیح جواب دیا. ہوا کے اندر پانی. اب دیکھو ہو کیا رہا ہے، جو ہوا ہے نا وہ جب ٹکرائے گی اس بوتل سے، بوتل کا ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا پانی بن جائے گی کیونکہ اس کے اندر پانی ہے، ٹھیک ہے. جب ہوا کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو ہوا پانی بن جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کنڈنسیشن. سائنس کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کنڈنسیشن. یہ ایویپوریشن کا الٹ ہے. پانی کا گیس بننا، ایئر بننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایویپوریشن. اور گیس کا پانی بن جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنڈنسیشن، ٹھیک ہے. اب بادلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بادلوں میں سبحان اللہ جو سمندری پانی جا رہا ہے نا، کس شکل میں؟ بھاپ کی شکل میں، ٹھیک ہے، ویپر کی شکل میں اوپر جاتا ہے پانی. یاد رکھو ہاٹ فلوئڈ رائزز، جو گرم چیز ہے ہمیشہ اوپر جاتی ہے.
اسی لیے میں آپ کو تھوڑی سائنس بھی سمجھا رہا ہوں. اے سیز ہمیشہ اوپر کیوں لگتے ہیں؟ آپ ذرا سن لو. اے سیز کبھی نیچے نہیں لگیں گے. سپلٹ اے سی آپ نے کبھی نیچے دیکھا ہے لگے؟ نہیں. ہمیشہ اوپر کیوں لگتا ہے؟ اوپر ہوتی ہے گرم ہوا. ٹھیک ہے، گرم ہوا کو اے سی ٹھنڈا کرتا ہے، وہ ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے. ٹھنڈی چیز ہمیشہ نیچے آتی ہے، یاد رکھو، اور گرم چیز اوپر جاتی. اب وہ ٹھنڈی ہوا نیچے آئے گی اور نیچے کی گرم ہوا کو وہ کہاں بھیجے گی؟ اوپر. وہ گرم ہوا اوپر جا کے کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈی. تو یہ سائیکل یوں چلتا رہے گا اور پورا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر آپ اے سی کو نیچے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈی ہوا ہمیشہ نیچے رہے گی کیونکہ اس نے نیچے رہنا ہے. تو اوپر کی گرم ہوا کبھی بھی ٹھنڈی ہونے نیچے نہیں آئے گی تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو یہ بہت ورسٹ اسٹریٹجی ہے کہ اگر کوئی اے سی کو نیچے لگا دے، اس لیے اے سی اوپر لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب سبحان اللہ، اللہ نے فیکٹری کیا لگائی ہے کہ وہ بھاپ بن کے گرم ہوا سمندر سے جو نکلی ہوئی بھاپ ہے وہ جاتی ہے بادلوں میں. بادلوں میں نہ صرف اس ہوا کا پانی بنتا ہے کیونکہ بادل کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے، پانی بنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سمندری بھاپ کے منرلز جو آپ کے لیے نقصان دہ انہیں علیحدہ کرتا ہے. بادلوں میں انہیں علیحدہ کرتا ہے. فلٹر پلانٹ ہے یہ. فلٹر کبھی کولر دیکھا ہے نا آپ نے؟ اس کے اندر یوں گول گول وہ فلٹر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ گندے پانی میں سے منرلز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، گندے پانی کو صاف کرتے ہیں. بادل اتنا بڑا فلٹر ہے کہ سمندری پانی کو فلٹر کرتا ہے. اس کے بعد بادل میں بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے سمندر کا. وہ پانی کیا بن کے نیچے گرتا ہے؟ بارش. اس کو کہتے ہیں پریسیپیٹیشن. پریسیپیٹیشن ہو رہی، بارش گر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لکھا ہوا ہے پریسیپیٹیشن. وہ بارش کہاں گرتی ہے؟ لیکس میں، ریورز میں، چشموں میں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صاف پانی دیتا ہے. اللہ اکبر. اب سوچو، کبھی ہم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ کہ سب صاف پانی ہمیں مل رہا ہے؟ اور میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں. کل ارائیتم، کہو اے محمد انہیں کہو، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا انہوں نے نہیں غور کیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو پانی ہے جو تم لوگ پیتے ہو، یہ جو پانی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں بہت نیچے لے جائے، دھسا دے، چشمے نہ ہو، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے گا؟ سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی پاورفل بات سورہ ملک میں کر رہا ہے کہ کبھی تم نے غور کیا یہ پانی اگر میں غائب کر دوں تو کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے گا؟ کون سی مشین ہے؟ کتنے کروڑوں ڈالر تمہارے لگ جائیں گے صرف وہ مشین تیار کرنے میں. اب دیکھیں نا، پانی کا لیول ڈاؤن ہوتا جائے تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے گاؤں میں. آپ کو پتا ہے نا، پانی نیچے ہوتا ہے، ٹیوب ویل سے وہ پانی اوپر آتا ہے. تو سوچیں کہ ٹیوب ویل کا اتنا گہرا پائپ لگانا پڑے کہ 200 میٹر 200 فٹ نیچے، تو کتنا پرابلم ہو جائے گا. اب اللہ کہتا ہے کہ سوچو 200 میٹر نہیں، اس کو 2,00,000 فٹ میں نیچے لے جاؤ، تم لوگ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا ہے اس کی ٹرانسلیشن؟ تو کیا تم نے کبھی سوچا یہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے جو پانی تم پیتے ہو؟ سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کیا تم ہو جو اس کو بادلوں سے لاتے ہو یا ہم ہیں جو اس کو نازل کرتے ہیں؟ کیسا تماچا ہے انسان کے منہ پہ. ٹھیک ہے، کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو کون، واٹر سائیکل کون چلا رہا ہے؟ جو میں نے ابھی سب آپ کو ایکسپلین کیا، تم تو نہیں چلا رہے. آپ کو پتا ہے سنگاپور ایک کنٹری ہے، سنگاپور نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے، سنگاپور نے پہلا آرٹیفیشل واٹر سائیکل دنیا میں بنایا. یہ اب دیکھو ہزاروں پائپس ہیں، ہزاروں پائپس لگا کے، پورا فلٹریشن پلانٹ لگا کے، اور بڑی اچھی بات ہے انہوں نے گٹر کے پانی کو پانی بنایا، سیوریج واٹر کو پینے کا پانی بنایا ہے سنگاپور نے، کیونکہ سنگاپور میں پانی کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے، صاف پانی کی. تو دیکھو ادھر کے سائنٹسٹ نے، اللہ نے کتنا ذہن دیا انسان کو، گٹر کے پانی کو پانی بنا دیا اسی طرح واٹر سائیکل کے تھرو. ٹھیک ہے. اب سوچو کہ ہمارے اوپر بڑے بڑے پائپس ہوتے، بادل نہ ہوتے، بڑے بڑے پائپس ہوتے، تو ہم ذہنی مریض بن جاتے. جب ہم باہر نکلتے ہم کہتے ہیں یار یہ دنیا ہے کہ یہ فیکٹری ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں؟ خوبصورت ہی نہ لگتی؟ سوچیں آپ ناران کا گان مری جاتے، نتھیا گلی جاتے، وہاں پائپس ہوتے پہاڑوں کی جگہ، فیکٹری، پوری فیکٹری لگی ہوتی. اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پائپس نہیں لگائے، کیا لگائے؟
بادل، اور بادل خوبصورت لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ صرف واٹر سائیکل کا پاور پلانٹ نہیں کھڑا کیا، اللہ نے خوبصورتی سے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ ذرا اوپر دیکھو گردن اٹھا کے، ٹھیک ہے؟ تمہاری نظر شرم سے جھک جائے گی، تمہاری گردن تھک جائے گی، لیکن تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی شگاف آسمانوں میں نہیں نظر آئے گا کہ تمہاری گردن تھک جائے گی، تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے اللہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم ہو اس کو اتارتے ہو یا میں ہوں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے اس پانی کو نمکین بنا دیتے، کیا کر لوگے تم؟ اف، سوچو، کبھی قرآن کو آپ نے اس نظر سے پڑھا ہے؟ پورا واٹر سائیکل اللہ چیلنج کر رہا ہے ہیومن بینگ کو کہ اگر ہم چاہتے اس کو نمکین بنا دیتے، تم لوگ کر کیا لیتے؟ سنگاپور کو کروڑوں ڈالر لگے صرف چھوٹا سا پاور پلانٹ بنانے میں۔ اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کو تم پورے انسانوں کو پانی پلا سکتے ہو؟ تم ان کو جانوروں کو پانی پلا سکتے ہو؟ کون ہے ان کو پانی پلانے والا؟ کھربوں لوگوں کو پانی کون پلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو اسی بات پہ آپ نماز پڑھا کریں۔ کبھی آپ کو نماز میں ڈی موٹیویشن ہونا کہ کیوں پڑھوں، اسی بات پہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ مجھے صاف پانی پلا رہا ہے تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ صحیح بات ہے نا؟ تو دیکھیں یہ واٹر سائیکل کی بھی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کیونکہ یہ پورے نظم و ضبط سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ سوچیں بادل لیٹ ہو جائے، بھاپ اوپر بن کے جا رہی ہے اور بادل صاحب لیٹ آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا آج، ٹھیک ہے، جانے کا، تو کیا ہوگا؟ کروڑوں لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، بارش نہیں ہوگی اگر بادل لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سوچے سمندر کہے میں نے نہیں پانی دینا، اکڑ جائے آگے سے، کہے کہ میں کیوں بھاپ دوں اپنی، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سمندر تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے۔ دنیا میں یاد رکھے ہر چیز دے رہی ہے، انسان کو بھی دینا چاہیے۔ انسان جب روک لیتا ہے نا کسی چیز کو، بدماش بنتا ہے، اکڑ میں آتا ہے، تو پھر نظم و ضبط خراب ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ دیں گے، کیونکہ اللہ کی تخلیق دے رہی ہے، تو آپ کو بھی دینا چاہیے۔ سمندر کبھی نہیں کہے گا میں نے نہیں دینا، وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظم و ضبط ہمیں تخلیق میں بھی نظر آتا ہے، واٹر سائیکل میں بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب واٹر سائیکل سے کچھ ہم کردار کے حوالے سے لیسنز لیتے ہیں کہ ہمیں لیسنز کیا ملے۔ نمبر 1، دیکھو جس طرح اللہ رب العالمین پانی کو صاف کر رہا ہے بادلوں کے تھرو، اس طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو صاف کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نفس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ امپیورٹیز ہیں، کچھ برائیاں ہیں، وہ صفائی کیسے ہوگی نفس کی؟ ہمارا واٹر سائیکل کیا ہے؟ کیسے ہوگی صفائی؟ نماز سے۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ تزکیہ ہو۔ قد افلح من تزکا، سورہ لالہ پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، صفائی کی۔ کس طرح صفائی کی؟ ذکر کر کے اور نماز پڑھ کے، ذکر کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو نماز کو برا نہ سمجھیں، نماز آپ کو پیوریفائی کر رہا ہے۔ نمبر 2، جس طرح وہ صاف شفاف پانی اتر رہا ہے نا بارش کا، اس طرح اپنے الفاظ کو بھی صاف شفاف رکھیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ جو ہے نا یہ بہت بہت میٹر کرتے ہیں۔ آپ کے الفاظ میں گالی ہو، بری باتیں ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ گندا پانی ہے، اس کا آپ کو نقصان ہے۔ سب سے پہلے آپ کے الفاظ صاف ہوں، شفاف ہوں، ان میں پیاری باتیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں ہوں، تو یہ اصل میں بات ہے کہ آپ نے نفس کی صفائی کر لی۔ اور نمبر 3، جس طرح رین یہ دیکھ کے تو نہیں برستی نا کہ فلانی جگہ برسنا ہے فلانی جگہ نہیں برسنا ہے، اس کو تو حکم ہوتا ہے، وہ تو سب پہ برستی ہے، سب کو فائدہ دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چشمہ، آپ چشمے سے 5 لوگ پانی لینے جائیں، چشمہ کہے 3 لوگوں کو میں نے دینا ہے، 2 لوگوں کو میں نے نہیں دینا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کنویں سے آپ پانی نکالیں، کنواں کبھی نہیں کہے گا کہ 2 کو دینا ہے 3 کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سب کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی نہیں کروں گا، اس کی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے چیزیں روکنے والے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ کچھ لیسنز ہیں نظم و ضبط کے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چلیں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، شہد کی مکھی،
شہد بناتی ہے، ٹھیک ہے. ساری عمر ایک شہد کی مکھی، اس کی عمر ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے اب ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، میرے خیال 2-3 سال ہوتی ہوگی شاید، یا 1 سال. بہرحال ساری عمر شہد کی مکھی محنت کرتی ہے، ٹھیک ہے. کس طرح؟ رس چوستی ہے ان کا پھولوں کا، اور سبحان اللہ اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری فیکٹری لگائی ہے اس کے پیٹ میں. آپ مجھے اندازاً بتائیں کہ ساری عمر شہد کی مکھی کتنا شہد بناتی ہوگی؟ ایک شہد کی مکھی ساری عمر میں محنت کر کے، اندازاً بتائیں، تھوڑا آئیڈیا. 1 چمچ 2 چمچ یا کم، کتنا اندازاً ایک مکھی کتنا شہد بناتی ہے؟ اندازہ بتا دیں. 1 قطرہ. اس پہ سوچا جا سکتا ہے. دیکھیں جو چمچ ہوتا ہے نا اتنا، اس کا 12واں حصہ، تقریباً 2-3 قطرے، ٹھیک ہے، اس کا 12واں حصہ، ٹھیک ہے. ساری عمر شہد کی مکھی کھپ کر، دیکھیں نا اب اللہ تعالیٰ اللہ اس کو وحی کرتا ہے، سورہ نحل میں اللہ اس کو حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی انسٹرکشن ہے یہاں، وحی سے مراد انسٹرکشن ہے. تو ساری عمر کھپ کے وہ چند قطرے شہد کے بناتی ہے. اب اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، کیا فائدہ، 2-3 قطروں کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے. اس نے تو کبھی نہیں کہا، شکایت نہیں کی. پاکستانی شہد کی مکھی ہوتی تو اس نے آنا ہی نہیں تھا کام پہ، ٹھیک ہے. اس نے کہنا تھا کیا فائدہ، لیٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، میرے کرنے سے کیا ہوگا. لیکن شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سکھا رہا ہے. ایویں سورت اللہ نے اس کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا، نحل. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے دیکھیں نا، عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ اسپائڈر کو. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ٹھیک ہے. اسی طرح نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو. اللہ نے ایسے یہ کریڈٹ نہیں دیا ہوا ان مخلوقات کو. یہ کبھی آپ غور کریں، چیونٹی جو ہے اس کو کبھی آپ آبزرو کریں، چیونٹی کو، چیونٹی چل رہی ہو نا، اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ رک جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راستہ چینج کر لیتی ہے. اس کے آگے آپ بک رکھ دیں، وہ راستہ چینج کر لیتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ بس اب رک جاؤ، اب زندگی ختم، ٹھیک ہے. وہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اپنی منزل کی طرف جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دیتا ہے چیونٹی سے، ہمیں مثالیں دیتا ہے شہد کی مکھی سے کہ وہ تھک نہیں رہی، وہ شہد بنائے جا رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی 2 قطروں سے کیا ہوگا. اس کے اب 2 آپ لیسنز لیں. کبھی بھی اچھا کام کرتے یہ نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ یہ نہ سوچیں. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل دیکھو اسرائیل کے پروڈکٹس ہم بوائے کر رہے ہیں نا، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے بھی آپ کے بوائے کرنے سے کیا ہوگا. بھائی مجھے ہے حکم ازاں، سیدھی سی بات ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا میرے بوائے کرنے سے کیا ہوگا، میں نے بس کرنا ہے. شہد کی مکھی کو کوئی یہ کہے کہ تو 2 قطرے بناتی ہے، کیا فائدہ تیرے 2 قطرے بنانے کا، نہ بنا. تو قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے نا. اگر ایک شہد کی مکھی نے شہد بنانا چھوڑ دیا، وہ کام پہ نہ آئی، دوسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا، تیسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا. آہستہ آہستہ کیا ہوگا، شہد بننا کم ہو جائے گا. اور یہ تو میں نے شہد کی بات کی. آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کا اتنا بڑا رول ہے ایکو سسٹم میں. جو پولینیشن ہے ایک پروسیس. پولینیشن کیا ہوتا ہے؟ جو بیج ہے، پولنز ہے، وہ ایک پھول سے دوسرے پھول میں ٹرانسفر شہد کی مکھی کرتی ہے. اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو نباتات نہیں ہوں گے، پھول نہیں کھلیں گے، یہ گرینری نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا. پھول پودے سب ختم ہو جائے گا اگر وہ پولنز ایک جگہ سے دوسری جگہ شہد کی مکھی نہ لے کر گئی. تو دیکھیں شہد کی مکھی دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا رول ہے، اتنا بڑا رول ہے کہ اگر وہ ایک بھی ماری جائے، 2-3 بھی ماری جائے نا، تو ایکو سسٹم پہ بہت فرق آتا ہے، ایفیکٹ آتا ہے شہد کی. اسی لیے اس کو مارنا نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کو اگر کاٹنے لگے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے آپ اس کو نہ ماریں. اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے یہاں پہ. اینی ڈیمو کو مار سکتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی جو ہے اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے. اب سوچیں شہد کی مکھی کا اتنا بڑا مقصد ہے، آپ کا کوئی مقصد نہیں. انسان بلا مقصد زندگی گزارتا ہے. انسان یہ کہتا ہے میرے فجر پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، میرے اچھی بات کرنے سے کیا ہو جائے گا، میرے بوائے کرنے سے کیا ہو جائے گا،
میرے چند ایک چیزیں کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بھائی فرق پڑے گا. 10 لوگ رول کو فالو نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے آپ کہیں یار میرے رول کو فالو کرنے سے کیا ہو جائے گا. ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسرے فالو شروع کر دیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ میرے ساتھ ہوا. میں اشارے پہ کھڑا ہوا, ایک اشارے پہ, تو سارے لوگ جو ہے نا وہ چلی جائیں کیونکہ پولیس والا نہیں تھا, اور ہماری عادت ہے پولیس والا نہ ہو تو ہم فالو نہیں کرتے رولز. ہم کہتے ہیں چھوڑو پولیس والا نہیں کھڑا, بس ایسی کی تیسی. اب سارے جا رہے ہیں, ایک گاڑی بیچاری آگے پھنسی ہے, اس کو کوئی رستہ ہی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اب میں رک گیا, میں نے کہا چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں اس کو رستہ دے دیتے ہیں. میں رک گیا. آپ یقین کریں مجھے دیکھ کے 2-3 اور رک گئے, ٹھیک ہے. اور جب وہ 2-3 اور رکے تو ٹریفک ٹھیک ہو گئی, اور ٹریفک ٹھیک ہوئی تو ادھر سے جو گاڑیاں آ رہی تھی وہ چلی گئیں. تو یہ نہ سوچیں میرے کرنے سے کیا ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے کرنے سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسرے کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. تو یہ مثال آپ ہمیشہ یاد رکھیں شہد کی مکھی کی. آپ رولز کو فالو کریں دوسرے دیکھ کے. سوئی جو ہے یہ نظر نہیں آتی, اتنی چھوٹی ہے. اگر یہاں زمین پہ پڑی ہو, ہم گزر جائیں گے اور ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, بس دیکھے بغیر ہی گزر جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا اتنا بڑا مقصد ہے سوئی کا. آپ بتائیں کیا مقصد ہے؟ اگر سوئی نہ ہوتی تو کیا؟ جی ویری گڈ, کتنا بڑا مقصد ہے. اب آپ لومز میں چلے جائیں, ٹیکسٹائل ملز میں, وہاں سوئیاں لگی ہوتی ہیں, وہ ہر وقت دھاگوں کو کپڑوں سی رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز کا دیکھو کتنا بڑا مقصد ہے, ایک سوئی کا, ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ 5 فٹ 6 فٹ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کا بھی قد ایک دن اتنا ہوگا. تو انسان اتنا لمبا چوڑا, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھو جس چیز کا مقصد کوئی نہیں ہوتا نا, اس چیز کو رولز نہیں فالو کرنے چاہیے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی رول فالو نہیں کرنا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نظم و ضبط میں نہیں رہنا, کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے میرا مقصد ہی کوئی نہیں, میں کیوں فالو کروں. لیکن جس کا مقصد بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, جس نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے, جس نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں, اس کو رولز فالو کرنے پڑیں گے. یہ میں آپ کو جو ہے نا بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو ایک بہت زبردست انٹرسٹنگ ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. یہ اس ایکسپیریمنٹ کا نام ہے مارش میلو. مارش میلو جو ہے نا یہ گوروں کی مٹھائی ہے. ان کی یہ مارش میلو آپ کو الفتح سے بھی مل جائے گی, بڑے بڑے سپر سٹور ہوتے ہیں نا, وہاں مارش میلو کینڈیز ہوتی ہیں پنک اور وائٹ کلر کی. جیسے یہ ہمارا چھلا نہیں ہوتا, چھلا کھائے کبھی, اس طرح کی ہوتی ہے مارش میلو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, 1970 کا ایکسپیریمنٹ ہے, ایک تجربہ ہے. جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں انہوں نے تجربہ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ 20 بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا. یہ تو ابھی کی ویڈیو ہے, ماڈرن ویڈیو, یہ دوبارہ ریکریٹ کیا انہوں نے, ایکسپیریمنٹ دوبارہ کیا, لیکن یہ بہت پرانا ایکسپیریمنٹ. ان 20 بچوں کے سامنے پلیٹ میں انہوں نے مارش میلو رکھی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ سب کے سامنے ابھی پلیٹ میں پیسٹری رکھ دوں, چاکلیٹ پیسٹری, ٹھیک ہے, مولٹن لاوا کیک رکھ دوں, اور وہ آپ کی نظروں کے سامنے پگھل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی آئس کریم آپ کی نظروں کے سامنے پگھل رہی ہے, اور آپ بڑا خوش ہیں کہ جی اب کھانا ہے ہم نے. اور میں ایک دم سے آپ کو کہوں کہ نا 30 منٹ جو صبر کرے گا, 30 منٹ جو صبر کرے گا اس کو ڈبل ملے گی, اس کو میں 2 اور دوں گا. لیکن جس نے صبر نہیں کیا اس کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. یہی ہوا. ان 20 بچوں کو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا کہ جو بچہ 30 منٹ ہاتھ نہیں لگائے گا نا مارش میلو کو, اس کو ہم ڈبل دیں گے, جو لگا لے گا اس کو ہم نہیں دیں گے. اب اس کے بعد وہ چلے گئے. اب بچوں کو نہیں پتا تھا کہ ہڈن کیمراز لگے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ کیمرہ سے انہیں دیکھا جا رہا ہے, بچوں کو نہیں پتا تھا. اب بچوں نے کیا کیا, جیسے ہی وہ باہر گئے, کچھ بچے بہت شرارتی تھے, انہوں نے اپنی بھی کھا لی, دوسروں پہ بھی جھپٹا مارا. انہوں نے بدماشی دکھائی, انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی, اس اپنی بھی کھائیں گے اس کی بھی کھائیں گے, اور پھر الزام لگائیں گے کہ اس نے کھائی, ٹھیک ہے. وہ ذرا شرارتی تھے. اب دیکھیں کچھ جو ہے شریف بچے وہ ویٹ کر رہے ہیں, یہ جو بچی ہے وہ انتظار کر رہی, اس طرح سے صبر کر رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بیچاری صبر کر کر کے اس کا کیا حال ہو گیا, یہ دیکھیں اس نے تھوڑی سی کھا لی, یہ ہاتھ لگا بیٹھی, اس سے نہیں ہوا برداشت, اس نے کم از کم پکڑ لیا, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ خود بھی کھا رہا ہے, and I'm sure یہ دوسروں کی بھی کھائے گا, ٹھیک ہے. ایسے بچے ہمیشہ ہوتے ہیں.
तो 30 मिनट बाद वो अंदर आए और उन्होंने कहा जी हमने देख लिया कैमरे में कि किसने क्या किया है। अभी तजर्बा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। इन बच्चों का बायोडाटा, नाम, सब कुछ उन्होंने नोट किया, एड्रेस। 20 साल इन बच्चों की ज़िंदगी को स्टडी किया उन्होंने, 20 साल। ये मार्शमैलो स्टडी है, गूगल पे कभी लिखे मार्शमैलो स्टडी, बहुत ज़बरदस्त स्टडी है। 20 साल उन्होंने किस तरह स्टडी करते थे, हर साल मिलते होंगे उन बच्चों से या उनके माँ बाप से पूछते होंगे क्या चल रहा है, स्कूल में कैसे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। 20 साल बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या अखज़ किया, क्या नतीजा निकाला। वो बच्चे जिन्होंने दूसरों पे भी झपट्टा मारा था और ख़ुद भी खा बैठे थे, जिन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया था और जिनमें सब्र नहीं था, ठीक है, और जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं शो किया था, उनकी ज़िंदगी सबसे ख़राब थी। उनके ना कोई पास डिग्री थी, बल्कि उनमें ज़्यादातर, अल्लाह माफ़ करे, क्रिमिनल्स बन गए थे, मुजरिम बन चुके थे। गन कल्चर, ठीक है, गन वायलेंस में चले गए, मुजरिमीन बन गए उनमें से कुछ लोग। वो कि जिन्होंने थोड़ा बहुत सब्र किया था, उनकी ज़िंदगी कदरे बेहतर थी, कदरे बेहतर। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। और वो जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, वो सबसे कामयाब थे, सबसे कामयाब। तो इस स्टडी से, तजर्बे से साबित उन्होंने ये किया कि सब्र और नज़्म ज़ब्त और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोक लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है। इसमें एक किताब है पूरी, 7 Essential Skills to Teach Your Child। ये माहिर नफ्सियात की किताब है कि 7 ऐसे क्वालिटीज़ जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, 7 क्वालिटीज़। उनमें नंबर 1 क्वालिटी सेल्फ कंट्रोल है, नंबर 1 क्वालिटी, कि जो बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीख गया ना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकना सीख गया, अपने गुस्से को रोकना सीख गया, अपनी ज़बान को रोकना सीख गया। देखो, हम सब में बेसब्री है, मुझे भी गुस्सा चढ़ता है, मेरा भी दिल करता है मैं गालियाँ दूँ, ठीक है, मेरा भी दिल करता है मैं किसी का गिरेबान पकड़ूँ, मुझ में बहुत गुस्सा है। लेकिन जिसने कंट्रोल कर लिया ना, तो माहिर नफ्सियात कहते हैं वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनेगा। और ये माहिर नफ्सियात को तो आप छोड़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ताकत ये नहीं है कि गुस्से को दिखा देना, ताकत ये नहीं है कि कुश्ती बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, बल्कि ताकत क्या है, गुस्से को दबा लेना, ये ताकत है असल में, ये है स्ट्रेंथ। तो जितना जो सेल्फ कंट्रोल इस उम्र में दिखाएगा ना, आपकी उम्र में नज़्म व ज़ब्त के साथ चलेगा, अपना हाथ रोक लेगा, ठीक है ना, डिसिप्लिन रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ 20 साल बाद ये तजर्बा मैं भी कर सकता हूँ। आज मैं आपको लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह 20 साल बाद आप देखना आप कहाँ होंगे, ठीक है। इसको आदत बनाएं। तो इसलिए हर स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन जाने वो स्ट्रिक्टनेस आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि इंसान है लापरवाह। अगर हमने लापरवाही दिखाई तो हम ट्रैक से हट जाएंगे, हमारी रेलगाड़ी ट्रैक से निकल जाएगी और फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़िंदगी में। तो शुक्र करें कि आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको फॉलो कराया जा रहा है, फॉलो, ठीक है। तो ये हम सब के लिए बेहतर है। मेरी भी अम्मी, आपको पता है, मैं अभी पिछले दिनों बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर नमाज अब पढ़ता हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं हिला था स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया ना, तो मैं थोड़ा सा नमाज़ों से हट गया, कुछ बुरी कंपनी में पड़ गया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हट सका, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। उसकी वजह वापस आने की ये थी कि जो आदत बचपन में पक्की बनी हो ना, बंदा उस पर वापस आ ही जाता है। तो माशाल्लाह आप लोगों की बचपन से पक्की आदत बनाई जा रही, चाहे डंडे के ज़ोर पे। कल को आप शुक्रिया करेंगे कि हमारी आदत बना दी। देखो मेरी वालदा, आपको पता है, मुझे खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लेता था, मुझे खाना नहीं देती थी जब मैं आपके जितना था, ठीक है। कभी कभी मैं झूठ भी बोलता था कि मैंने नमाज़ पढ़ ली खाना खाने के लिए। आपको पता है बच्चे शरारत भी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं कमरे में जाता था, ड्राइंग रूम में, नमाज कोई नहीं पढ़ता था, और आके कहता था मैंने नमाज़ पढ़ ली, झूठ बोल देता था खाना खाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरी वालदा खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था।
اس سے کیا ہوا کہ میں نماز پڑھ لیتا تھا، کچھ نہ کچھ کر کے پڑھ لیتا تھا، لیکن بعد میں جب میں نماز سے ہلا تو الحمدللہ وہ عادت مجھے واپس لے آئی، کیونکہ بچپن سے عادت ڈال دی تھی، ٹھیک ہے، والدہ نے. تو آپ شکر کریں آپ کو عادت ڈالی جا رہی ہے، چاہے ڈنڈے کے زور پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو نظم و ضبط اور رولز کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنی ہے کیس اسٹڈی، مارش میلو کیس اسٹڈی. جو اپنا ہاتھ روک لے گا، اور دیکھو قرآن اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھاتا ہے سورہ شمس میں، چلیں کاؤنٹ کرتے ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، یہ کتنی قسمیں؟ 2. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. وَضُحَاهَا، صبح کو، صبح ہے جی اس کا ضحیٰ کا، جی جی 2 قسمیں ہو گئی. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہ کتنی ہو گئی؟ 4. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، کتنی ہو گئی؟ 6. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، 5 ہو گئی. اصل میں نہار لیل کی قسم ہے، رات کی قسم، ٹھیک ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، 7 ہو گئی. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، 8 ہو گئی، ٹھیک ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کتنی ہو گئی؟ 9 ہو گئی، ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قسم نہیں ہے. تو اور پھر اس کے بعد قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، 9 10 ویسے کھائی ہیں اللہ نے، 10 سے 11 قسمیں کھائی ہیں، ٹھیک ہے، سورہ شمس میں. اور جب اللہ قسم کھاتا ہے نا تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہے، بہت ضروری. جیسے میں آپ کو آج کہوں کہ خدا کی قسم، اب آپ کے کان ایک دم کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی سیریس بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی. سوچے رب 10 سے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کر رہا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے ہاتھ روک لیا، تزکیہ کیا، جس نے ہاتھ کو روک لیا. مارش میلو سٹڈی کو چھوڑیں، اللہ بتا رہا ہے 11 قسمیں کھا کے کہ وہ کامیاب ہے زندگی میں جس نے تزکیہ کیا، رک گیا. اور پھر اگلی بات بھی بتا دیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ڈوب گیا، تباہ ہے وہ شخص جس نے سبمٹ کر دیا، جو نہیں رکا. یہ دیکھیں ڈوب رہا ہے یہ بندہ، نیچے جا رہا ہے تصویر میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بات بتا دی ہے کہ رک جاؤ گے تو بہتر ہے، انسٹرکشن فالو کرو گے تو بہتر ہے. سنت سے مجھے کوئی واقعہ بتائیں شابش کہ جب مسلمانوں نے انسٹرکشنز نہیں فالو کی اور انہیں نقصان ہوا بڑا، کوئی واقعہ بتائیں سیرت سے. زبردست، ماشاء، گڈ، بارک اللہ. تیر انداز، 50 تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑے کیے اور انہیں کیا حکم دیا کہ آپ نے نہیں ہلنا، جو مرضی ہو جائے آپ نے نہیں ہلنا. لیکن بس انسان تھے، پھسل گئے. ہوا یہ کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، لگ بھی ایسا رہا تھا جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے، مشرکین بھاگ گئے، تو بس وہ بطور انسان تھوڑا دل میں آیا کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کریں. تو اس چکر میں کوتاہی ہوئی، روکا بھی، 2-3 نے روکا کہ نہ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اینڈ تک فالو کرنا، اینڈ تک امیر کا حکم. بس وہ بطور انسان کوتاہی ہو گئی، اور اس کا کیا نقصان اٹھانا پڑا ہمیں وہ آپ کے سامنے. خالد بن ولید بہت کلیور اور بہت ہی عقل مند، ظاہر ہے بعد میں مسلمان ہوئے، سیف اللہ، انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کو موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اس کا نقصان ہمیں کیا اٹھانا پڑا؟ حضرت حمزہ شہید، حضرت مصعب بن عمیر شہید، ٹھیک ہے، حضرت حذیفہ کے بعد مطلب جید صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے. تو دیکھو جب مسلمان انسٹرکشن نہیں فالو کرتا، نبی کی انسٹرکشن سے پھرتا ہے نا، تو بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان. اسی طرح جب آپ ادارے کی انسٹرکشن نہیں فالو کریں گے، یاد رکھیں شاید آپ کا ڈائریکٹ نقصان نہ ہو لیکن کسی کا ہوگا. جیسے میں یہاں گاڑی یوں کھڑی کر کے لگا دوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میں 2 لوگوں کا حق ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ 2 لوگوں کا حق مار لوں گا نا گاڑی غلط کھڑی کر کے. تو اس لیے انسٹرکشنز کو فالو کرنا. اور آخری چیز، اس بندے کی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، ہے تو نان مسلم لیکن صرف آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. اس بندے کا نام ہے کیرلی ٹیککس. یہ نام اصل میں یہ ایک کنٹری ہے ہنگری، بلگیریا ہے غالباً اس کا لیٹسٹ نام، لیکن
یا شاید ہنگری اب بھی ہے. بہرحال یہ 1930 کی بات ہے. یہ شخص جو ہے نا کیرلی ٹیکیکس, اس کا رائٹ ہینڈ سے شوٹنگ کرتا تھا, ریپڈ فائر شوٹنگ, اور بلا کا شوٹر تھا. یعنی کھڑے کھڑے ایسا نشانہ لگاتا تھا کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی. سیدھا جاگ, یعنی کوئی کنکری بھی سامنے رکھی نا, سیدھا کنکری کو مارتا تھا. تو اس کی خواہش تھی گولڈ میڈل جیتنا اولمپکس میں. اس کی سچی کہانی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اولمپکس میں جا نہیں پایا. 1936 اور 40 کے اولمپکس ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں جا پایا ان اولمپکس میں کیونکہ یہ ایک سولجر تھا, عام سپاہی تھا ہنگیرین آرمی میں, وہاں کی جو آرمی تھی, فوج. تو رول یہ تھا کہ کمیشنڈ آفیسر جا سکتا ہے صرف. تو اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا, اور اس نے اپنے شہر کے اپنے ملک کے کمپٹیشن جیتے ہوئے تھے ریپڈ فائر شوٹنگ کے, بہت مشہور تھا یہ. بعد میں بہرحال رول چینج ہو گیا اور انہوں نے الاؤ کر دیا کہ سب آ سکتے ہیں. تو یہ بڑا خوش ہوا. ابھی یہ خوشی میں جشن منا ہی رہا تھا. دیکھیں نا, اس کا خواب پورا آ گیا, اولمپکس میں جاؤں گا, گولڈ میڈل جیتوں گا. ابھی یہ خوشی میں جو ہے وہ اپنی خوشی منا ہی رہا تھا. کیا ہوا, ایک ٹریننگ کے دوران گرینیڈ ٹریننگ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, ملٹری ٹریننگ. اس کے ہاتھ میں گرینیڈ پھٹ گیا اور اس کا رائٹ ہینڈ ختم, اس کا رائٹ ہینڈ گیا. اب آپ سوچیں کہ اس کا خواب کتنا قریب تھا, لیکن اس کا رائٹ ہینڈ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو چاہیے تھا, روتا کوستا, تقدیر کو کوستا, ٹھیک ہے نا, نعوذ باللہ گاڈ کو کوستا. لیکن اس نے کیا کیا, تھوڑا سا دکھ ہوا اسے, مایوس بھی ہوا ہوگا, لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں, لیفٹ ہینڈ تو ہے. اب لیفٹ ہینڈ اس کا اسٹرانگ ہینڈ نہیں تھا. اولمپکس میں دیکھیں لیفٹ ہینڈ سے زیادہ کیا ہے, آپ کوئی چھوٹا موٹا کمپٹیشن جیت لیں گے لیفٹ ہینڈ سے, اولمپکس تو نہیں جیت سکتے. اس نے کہا لیکن میں جیت کے دکھاؤں گا. اس نے لیفٹ ہینڈ سے پریکٹس شروع کر دی. اتنی پریکٹس کی کہ دنیا حیران رہ گئی اس کی پریکٹس دیکھ کے, اس کے ارد گرد کے لوگ, کہ اس کو ہو کیا گیا. بہرحال 1940 کے اولمپکس نہیں ہو سکے ورلڈ وار 2 کی وجہ سے, عالمی جنگ عظیم دوم. 1944-45 کے بھی نہیں میرے خیال ہو سکے, ٹھیک ہے. تو اس کو ویٹ کرنا پڑا, لیکن اس نے ہمت نہیں توڑی. اس نے کہا نہیں, ابھی بھی جاؤں گا, کوئی بات نہیں, اولمپکس ڈیلے ہو گئے, کوئی بات نہیں. یہ پریکٹس کرتا رہا, اور 1948 اور 1952 دونوں اولمپکس میں اس نے گولڈ میڈل جیتا. اور جب یہ 1948 میں گن ریپڈ فائر شوٹنگ کرنے آیا نا لیفٹ ہینڈ سے, اس کا رائٹ ہینڈ تھا ہی نہیں. تو ارجنٹینین شوٹر اس کا مد مقابل تھا, ارجنٹینین. وہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا کیونکہ یہ بندہ بہت مشہور ہو گیا تھا. اس کے بارے میں تھا کہ ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کا رائٹ ہینڈ نہیں ہے, اور اس کی سٹوری بڑی مشہور ہو گئی تھی. تو اس نے نا اسے بڑا گلے لگایا, شاباشی دی, تھپکی دی, کہا کہ تمہاری ہمت کو سلام ہے, لیکن تم جیت نہیں سکتے. اس نے کہا میں تمہیں تمہارا دل نہیں رکھنا چاہتا, ہمت تم میں بہت ہے, لیکن جیت تم مجھ سے نہیں سکتے ہو, کیونکہ میں ورلڈ چیمپئن ہوں, میں تو پچھلے 3 اولمپک سے جیتتا آ رہا ہوں گولڈ میڈل. اس نے کہا کہ دیکھی جائے گی, اور تاریخ گواہ ہے کہ اس ارجنٹینین کو اس نے ہرا دیا, ٹھیک ہے, اپنے لیفٹ ہینڈ سے. اور صرف اس اولمپک میں نہیں, اگلے میں بھی. تو دیکھیں یہ بندہ اگر یہ کہتا کہ یار بس آرام کیے جاؤ, سو جاؤ, چھوڑو, رائٹ ہینڈ ختم ہو گیا, کیا کرنا اولمپک جیت کے, گولڈ میڈل لے کے, ٹھیک ہے نا, چھوڑو لیفٹ ہینڈ سے کیا ہونا, ٹھیک ہے, چھوڑو رولز کو کیا فالو کرنا, ایکسرسائز کیا کرنی, دفع کرو. اس نے کتنی ایکسرسائز کی ہوگی اپنے لیفٹ ہینڈ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, آپ سوچ سکتے ہیں. ڈیلی پریکٹس کی ہوگی, پھر جا کے اس نے گولڈ میڈل جیتا ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ ایسے نہیں جیت سکتے. اگر آپ نے اوپر جانا ہے نا, کوئی ٹاپ پوزیشن پہ جانا ہے, پھر رولز فالو کرنے پڑیں گے, پھر ڈسپلن میں رہنا پڑے گا, نظم و ضبط میں رہنا پڑے گا, ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو آپ میں سے قرآن حفظ کر رہا ہے وہ قرآن کو بوجھ نہ سمجھے, بلکہ وہ بہترین ایک راہ پہ چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ میں سے جو ہاسٹل میں ہے یا اورفنیج میں ہے, انشاءاللہ تعالی وہ رولز کو فالو کرے, ڈسپلن رہے, اور اپنی زندگی کو ڈسپلن بنائے انشاءاللہ تعالی. اور مارش میلو اسٹڈی کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں, اور اس کو کیرلی ٹیککس کو بھی آپ
इंशाअल्लाह ताला याद रखें कि देखो इसने कितना बड़ा काम जो है वो करके दिखाया। तो इंसान कुछ भी कर सकता है और हमें आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।